जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि एवरीवन। क्या आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर है? काइंडली चैट में बताइएगा। जी, जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो आज है हमारी सीरा डॉक्यूमेंट्री क्लास 3। तो बाकायदगी से आगाज़ करते हैं। तो आपको 10-15 मिनट वेट करना पड़ा, उसके लिए जज़ाकल्लाह खैर। तो स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह। बिस्मिल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि मुहम्मद व अस्हाबिहि मुहम्मद व अज़वाजिहि मुहम्मद अजमाइन इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप सब स्क्रीन पे फोकस कीजिएगा। जिस तरह कि आप सब जानते हैं कि हम ग्राफिक्स की मदद से सीरा को सीखने की एक कोशिश स्टार्ट किया, तो उसी की आज क्लास 3 है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आपने फोकस अपना स्क्रीन पर रखना है ताकि आप ज़्यादा अच्छे से मेंटली तौर पे आज की क्लास को अडॉप्ट कर पाएँ। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो आप सब उसके बाद मुझे मैसेज पे बता दीजिएगा कि आप सबको स्क्रीन शो हो रही है। जी, तो काइंडली चैट में बताइएगा आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है। जी, बिस्मिल्लाह। आज के दौर में हमें ये बात बड़ी अजीब इसलिए महसूस होती है कि अल्लाह करीम ने इस बात से मना कर दिया, बेटे या बेटी की कुर्बानी नहीं की जा सकती। पहाड़ों पर चढ़ती रही और नशेबी जगह पर दौड़ती रही, वैसे ही पहाड़ों पर चढ़ो और दौड़ो। आज का उन्वान है, वो दुनिया में घर सबसे पहला खुदा का। अल्लाह के नबी इस्माइल की उम्र 30 साल हुई तो उनके वालिद इब्राहिम एक बार फिर उनके पास आए। इब्राहिम की उम्र उस वक्त 116 साल थी। इस्माइल एक दरख्त के साए में बैठे शिकार के लिए तीर बना रहे थे। अपने वालिद को देखकर खुश हुए और एहतराम में खड़े हो गए। इब्राहिम ने इस्माइल से कहा, मुझे अल्लाह करीम ने एक घर तामीर करने का हुक्म दिया है, क्या तुम इस काम में मेरी मदद करोगे? इस्माइल ने अपने वालिद के हुक्म पर उनका साथ देने की हामी भरी। आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह करीम के हुक्म पर मक्का की वादी में बैतुल्लाह तामीर किया। तूफान नूह में ये इमारत बिल्कुल तबाह हो गई थी और इस घर का निशान भी बाकी न रहा था। जिब्राइल अमीन ने आदम के बनाए हुए घर की बुनियादों की निशानदेही की। कुरान पाक में इरशाद होता है, और जब हमने इब्राहिम को बैतुल्लाह की जगह बता दी तो हुक्म दिया कि मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाओ और तवाफ़ क़याम और रुकू सुजूद करने वालों के लिए मेरे घर को पाक करो। इब्राहिम ने उन्हीं बुनियादों पर बैतुल्लाह की दोबारा तामीर शुरू की जिन पर आदम ने बैतुल्लाह की तामीर की थी। इस घर की तामीर के लिए अल्लाह करीम ने दुनिया के 5 बरगजीदा पहाड़ों के पत्थर उन्हें अता किए। इस घर की तामीर के लिए कोहे तूर, कोहे सीना, कोहे हीरा, कोहे जूदी और लबनान के पत्थर अल्लाह करीम ने फरिश्तों के जरिए से अता किए।
مکہ کے شمالی پہاڑی سلسلے کو ابو قبیس کہتے ہیں۔ ابو قبیس کو امانت دار پہاڑ کہا جاتا ہے۔ اسے امانت دار پہاڑ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے سنگ اسود یعنی حجر اسود کو اپنی گود میں سنبھالے رکھا۔ آدم کو جب زمین پر اتارا گیا تو یہ پتھر بھی ساتھ ہی جنت سے آیا تھا۔ اس وقت اس پتھر کا رنگ چمکدار سفید تھا۔ یہ پتھر رات میں چمکا کرتا تھا۔ جب اس کی ضرورت پڑی تو سنگ اسود ابراہیم کے حوالے کر دیا گیا، جس کی نشاندہی جبرائیل امین نے کی۔ دونوں باپ بیٹا ایک ایسا گھر تعمیر کر رہے تھے جو ان کے اپنے رہنے کے لیے نہیں تھا۔ اس گھر کو دنیا میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہونا تھی۔ اس گھر کو اللہ کے گھر کے طور پر بنایا گیا۔ تمام دنیا سے لوگ آ کر اس گھر کی زیارت کیا کریں گے۔ ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر دیواریں بنانا شروع کر دی۔ اسماعیل پہاڑوں کو توڑ کر پتھر اٹھا کر لاتے تھے، ابراہیم ان پتھروں کو جوڑ کر دیوار بناتے تھے۔ اس گھر کی دیواریں اتنی اونچی ہو گئیں کہ زمین پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے کے لیے اوپر ہاتھ جانا ممکن نہ رہا۔ ابراہیم ابو قبیس پہاڑ سے ایک اور پتھر اٹھا لائے۔ انہوں نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر دیواریں بنانا شروع کر دیں۔ اس پتھر کی خوبی یہ تھی کہ جوں جوں دیواریں اونچی ہوتیں یہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا۔ جب ابراہیم نے زمین پر اترنا ہوتا تو یہ پتھر زمین کی طرف اتر آتا تھا۔ اسے آپ آج کل کے زمانے میں خود کار یعنی آٹومیٹک ہائیڈرولک نظام کہہ سکتے ہیں۔ دیواریں مناسب اونچائی پر پہنچیں تو ابراہیم نے اس گھر کی جنوب مشرقی دیوار کے کونے میں سنگ اسود یعنی حجر اسود نصب کر دیا۔ طواف کرتے ہوئے سنگ اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے۔ یہ گھر کوہ صفا اور کوہ مروہ کے پاس بنایا گیا۔ زمزم کا چشمہ بھی اس کے قریب ہی تھا۔ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ یہ گھر صفا، مروہ اور چشمہ زمزم کے درمیان بنایا گیا۔ گھر مکمل ہونے پر اللہ کے نبی ابراہیم واپس فلسطین چلے گئے۔ اللہ کے نبی ابراہیم اور اسماعیل کی یہ آخری ملاقات تھی۔ اس گھر کی تعمیر مکمل ہونے تک جس پتھر پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی ابراہیم تعمیر کرتے رہے، اس پتھر پر ان کے قدموں کے نشان ثبت ہو گئے۔ جناب ابراہیم کے قدموں کے نشان 9-10 سینٹی میٹر گہرے ہیں۔ اللہ کریم نے اپنے پیارے بندے کو اس انعام سے نوازا کہ ابراہیم کے پاؤں کے نشان قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیے۔ سخت پتھر اللہ کے نبی کے پاؤں کے لیے نرم ہوا اور اپنے دامن میں ان قدموں کا نقش ہمیشہ کے لیے سمیٹ لیا۔ اللہ کریم نے اسے اپنے گھر بیت اللہ کی خوبصورتی بنایا۔ سب لوگوں سے کہا کہ اس جگہ یا اس کے قریب نماز پڑھو۔ اب یہ پتھر بیت اللہ کے صحن یعنی مطاف میں شیشے کے ایک 6 کونے والے قبہ میں محفوظ ہے۔ اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یوں اس کائنات کے مالک کا پہلا گھر زمین پر بن گیا۔ یہ گھر سادہ بھی تھا اور پروقار بھی۔ ابراہیم اور اسماعیل کے بنائے ہوئے اس گھر کا طواف آج بھی کیا جاتا ہے۔ بیت اللہ کا طواف ہر وقت جاری رہتا ہے سوائے فرض نماز کے دوران۔ یہ گھر مسلمانوں کے لیے قبلہ ہے۔ مسلمان دنیا میں کسی بھی جگہ ہوں اسی گھر کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اپنی مکعب نما شکل کی وجہ سے یہ کعبہ کہلایا۔ سنگ اسود اور مقام ابراہیم میں موجود پتھر جنت کے پتھر ہیں۔ اس گھر کے بارے میں اللہ کریم کا ارشاد ہے، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرکز اور پناہ کی جگہ بنایا اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ۔ ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ طواف و اعتکاف اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو۔ ابراہیم اپنی زندگی میں بہت سی آزمائشوں سے گزرے۔ ان کی بیوی سیدہ ہاجرہ اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ ان آزمائشوں میں کامیاب رہے۔ اللہ کریم کو اس خاندان کی آزمائشوں میں کامیابیاں اتنی پسند آئیں کہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ سیدہ ہاجرہ کا صفا و مروہ کے درمیان چلنا اور دوڑنا، اسماعیل کی ایڑی سے پانی کا چشمہ نکلنا، سیدہ ہاجرہ کا پانی کو زم زم کہنا اور پانی کا رک جانا۔ شیطان کا اس خاندان کو
مختلف جگہوں پر بہکانے کی کوشش کرنا اور پھر ان جگہوں پر شیطان کو کنکریاں مارنا۔ اسماعیل کی قربانی کے لیے مکہ سے باہر جانا اور حرم کی حد مقرر ہونا۔ اسماعیل کی جگہ جانور کی قربانی۔ ابراہیم اور اسماعیل کا اللہ کا گھر تعمیر کرنا۔ ابراہیم کے پاؤں کے نشان محفوظ رکھنا۔ ابراہیم کی نماز پڑھنے کی جگہ کو سب کے لیے مصلی بنانا۔ بیت اللہ یروشلم کی عبادت گاہ بیت المقدس سے بھی پرانا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے واسطے طواف و عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، بڑا ہی بابرکت اور سارے جہاں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا، خلیل ایک معمار تھا جس بنا کا۔ آج کا عنوان، اللہ کریم نے بنی اسماعیل سے بنی کنانہ کو چنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سیدہ ہاجرہ سے اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ سیدہ سارہ سے اللہ کے نبی اسحاق علیہ السلام اور سیدہ قطورہ بنت مفتور سے بھی ابراہیم کی اولاد ہوئی۔ اسحاق کو ملک شام اور فلسطین کے لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری دی گئی۔ سیدہ قطورہ سے ہونے والی اپنی اولاد کو ابراہیم نے یمن کے لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری دی۔ اسماعیل کو بیت اللہ کی خدمت اور عرب کے لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری دی۔ اسماعیل مکہ میں آباد ہوئے اور وہیں ان کی شادی قبیلہ بنی جرہم کے سردار مزاز بن عمر کی بیٹی ریلہ سے ہوئی۔ اسماعیل کے 12 بیٹے ہیں۔ اسماعیل کی اولاد یمن، مصر اور شام تک پھیل گئی۔ ان میں سے ایک بیٹے کا نام قیدار ہے۔ ان کی اولاد عرب میں پھیلی۔ قیدار کی اولاد میں عدنان پیدا ہوئے۔ عدنان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 21 پشت پہلے پیدا ہوئے۔ رسول اللہ سے 14 پشت پہلے کنانہ پیدا ہوئے۔ 11 پشت پہلے فہر بن مالک پیدا ہوئے۔ رسول اللہ کے پردادا کا نام ہاشم ہے۔ رسول اللہ کا خاندان عدنان کی وجہ سے عدنانی، کنانہ کی وجہ سے کنانی اور فہر بن مالک جن کا لقب قریش ہے کی وجہ سے قریشی کہلاتا ہے۔ رسول اللہ کے پردادا ہاشم کی وجہ سے یہ خاندان ہاشمی کہلاتا ہے۔ واصلہ بن اسقی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم سے اسماعیل کو چنا، اسماعیل کی اولاد سے کنانہ کو، کنانہ سے قریش کو، اور قریش سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم سے مجھے منتخب کیا۔ رسول اللہ کا شجرہ نسب والد کی طرف سے یوں ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر قریش بن مالک بن نضر قیس بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان۔ والدہ کی طرف سے رسول اللہ کا شجرہ نسب یہ ہے: محمد بن آمنہ بنت واہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ کلاب بن مرہ پر رسول اللہ کے والد عبداللہ اور رسول اللہ کی والدہ بی بی آمنہ کا شجرہ نسب ایک ہی ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ کی 21ویں پشت تک شجرہ نسب پر تاریخ دانوں کا اتفاق ہے۔ اس سے پہلے کے ناموں پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ رسول اللہ جب اپنا نسب نامہ بیان کرتے تو عدنان تک ہی ذکر کرتے۔ اسی احترام میں رسول اللہ کا شجرہ نسب یہاں عدنان تک بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ کی ایک اور حدیث ہے: میرے سارے نسبی آباء و اجداد توحید پر اور پاک تھے۔ رسول اللہ کے خاندان نے قدیم ترین دین توحید کی روایات وراثت میں پائیں۔
اس خاندان میں بابل، مصر اور عرب کی مختلف نسلوں کا خون شامل ہے۔ اس بات نے رسول اللہ کے خاندان کو بہت سی عصبیتوں سے بچائے رکھا۔ رسول اللہ کے قریبی رشتہ داروں میں یونانی بھی ہیں۔ رسول اللہ کی پھپھی کی بیٹی حمنہ بنت جاحش کے شوہر مصعب بن عمیر یونانی ہیں۔ رسول اللہ کا خاندان شرافت اور نسب میں نہایت اعلیٰ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام تر دشمنی اور مخالفت کے باوجود کسی نے رسول اللہ کے باپ دادا اور خاندان کے بارے میں لب گشائی کی جرت نہیں کی۔ اس بات کی گواہی ابو سفیان بن حرب نے شہنشاہ روم ہرقل کے دربار میں دی۔ ہرقل کے سوال کے جواب میں ابو سفیان نے کہا، محمد بن عبداللہ ایک عالی خاندان سے ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ابو سفیان دوسرے قریشی سرداروں کی طرح رسول اللہ کے بدترین دشمن تھے۔ اگر ذرہ برابر بھی گنجائش ہوتی تو وہ لوگوں کی نظروں میں رسول اللہ کو گرا دیتے۔ عدنان، رسول اللہ کا سلسلہ نسب 21ویں پشت پر عدنان سے جا ملتا ہے۔ عدنان کے معنی ہیں قیام کرنے والا۔ ان کے والد کا نام ادو یا اد ہے۔ ان کے 2 بھائی بھی ہیں جن کا نام نبت اور امر ہے۔ آپ 6 صدی قبل مسیح میں شاہ بابل اور ایرانی بادشاہ بخت نصر کے زمانے میں تھے۔ عدنان کی قیادت میں عرب اور ایران کی جنگ ہوئی۔ ایرانی فوج کی قیادت بادشاہ بخت نصر نے کی۔ اس جنگ میں ایرانی فوج کو فتح حاصل ہوئی۔ بخت نصر بے حساب مال غنیمت اور بڑی تعداد میں جنگی قیدی لے کر ایران چلا گیا۔ بخت نصر نے ان قیدیوں کو عراق کے شہر ابنا میں آباد کیا۔ ابنا دریائے فرات کے کنارے پر واقع ہے۔ عدنان مکہ میں ہی مقیم رہے۔ عدنان پہلے شخص ہیں جنہوں نے بیت اللہ کو چمڑے کا بنا ہوا غلاف پہنایا۔ ماد بن عدنان، رسول اللہ کا سلسلہ نسب 20ویں پشت پر ماد سے جا ملتا ہے۔ ماد کے معنی ہے طاقتور۔ اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام یمن کے علاقہ حضور یا حضورہ میں رہتے تھے۔ حضورہ کا علاقہ یمن کے شہر زبید کے مضافات میں ہے۔ عرب کے لوگوں نے اللہ کے نبی شعیب کو بے گناہ قتل کر دیا۔ اللہ کریم نے اپنے نبی ارمیہ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا بخت نصر کو عرب پر حملہ کرنے کا مشورہ دیں اور شعیب کے قتل کا بدلہ لیں۔ اسے یہ خوشخبری بھی دیں کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی۔ ارمیہ کو یہ حکم بھی دیا گیا کہ وہ ماد بن عدنان کو حفاظت سے نکال کر لے آئیں، ان کی پرورش کریں اور تربیت بھی۔ اللہ کے آخری نبی ماد کی اولاد میں سے ہوں گے۔ بخت نصر نے عرب پر حملہ کیا جس میں اسے فتح حاصل ہوئی۔ اس وقت ماد کی عمر 12 سال تھی۔ یہ واقعہ 586 قبل مسیح میں ہوا۔ بخت نصر کو پتہ چلا کہ عدنان یعنی عرب فوج کے سپہ سالار کا بیٹا ماد بھی قیدی ہے تو اس نے ماد کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ ارمیہ نے بخت نصر کو ایسا کرنے سے منع کیا۔ انہوں نے بخت نصر سے کہا اس کی اولاد میں نبی پیدا ہوگا۔ بخت نصر نے اپنا حکم واپس لے لیا۔ ارمیہ ماد کو اپنے ساتھ ایران سے ملک شام لے گئے۔ بخت نصر کے مرنے کے بعد ارمیہ ماد کو واپس مکہ لے آئے۔ ماد کی وجہ سے اسماعیل کی اولاد کو دوبارہ طاقت اور حکومت ملی۔ انہوں نے تہامہ شہر جو مکہ کے قریب ایک آبادی کا نام ہے اس پر قبضہ کیا اور وہاں ایک قلعہ بھی تعمیر کروایا۔ ماد کی اولاد یہیں رہنے لگی۔ ماد کی وجہ سے ہی تہامہ میں خوشحالی کا آغاز ہوا۔ وہ ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہتے تھے، جس جنگ میں بھی حصہ لیتے فتح حاصل کرتے۔ نزار بن معد، رسول اللہ کا سلسلہ نسب 19ویں پشت پر نزار سے جا ملتا ہے۔ نزار کے معنی ہیں یگانہ روزگار، یکتا۔ ان کا چہرہ چمکتا ہوا تھا، اسی وجہ سے پیدا ہونے والا بچہ نزار کے نام سے مشہور ہو گیا۔ نزار پیدا ہوئے تو بہت خوبصورت تھے، جس کو دیکھ کر ان کے والد کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے بے شمار اونٹ قربان کیے، امیر غریب اپنوں اور بیگانوں سب کو دعوت دی۔ اس پر بڑی رقم خرچ ہوئی۔ ماد کہا کرتے تھے اللہ کریم نے اس بیٹے کی صورت میں مجھ پر جو انعام کیا ہے اس کے مقابلے میں یہ خرچ کچھ بھی نہیں۔ روایت ہے کہ نزار کی آنکھوں میں نبوت کی روشنی دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ بہت ہی عقل مند اور فہم و فراست کے مالک تھے۔ جس بادشاہ کے دربار میں جاتے خوب عزت و احترام پاتے۔
बादशाह उनसे बड़ी मोहब्बत से पेश आता। मुदर बिन नज़ार रसूलुल्लाह का सिलसिला नसब 18वीं पुश्त पर मुदर से जा मिलता है। मुदर के मायने हैं सफ़ेद, गोरा चिट्टा, उजला। बहुत हसीन और जमील थे, जो उन्हें देखता उनका दीवाना हो जा। अपनी जान निछावर करता था। खूबसूरत होने के साथ दिलकश आवाज के मालिक भी थे। एक दिन ऊंट पर सवारी करते हुए गिर पड़े, हाथ की हड्डी टूट गई। दर्द की शिद्दत से कहने लगे, मेरा हाथ, मेरा हाथ। खूबसूरत और दिलकश आवाज सुनकर बहुत से ऊंट उनके इर्द गिर्द जमा हो गए। अरब में हुदी खानी यानी ऊंट की तारीफ में शायरी का आगाज मुदर ने किया। उन्होंने कमाल की जहानत पाई थी। बनी अदनान में मुदर सबसे ज्यादा दौलतमंद थे। नज़ार के 4 बेटे हैं, मुदर, रबिया, अयात और अनमार। नज़ार का आखिरी वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों से कहा, अगर तुम में किसी बात पर इख्तिलाफ हो जाए तो नजरान में रहने वाले उफ़ा जुरहमी के पास जाना और अपना फैसला करवा लेना। नज़ार के बाद उन भाइयों में जायदाद की तकसीम पर झगड़ा हो गया। चारों भाई अपने वालिद की वसीयत के मुताबिक नजरान के लिए निकले। सफ़र के दौरान उनका गुज़र एक हरे भरे मैदान से हुआ। मुदर ने घास देखी तो कहा, यहाँ घास चढ़ने वाला ऊंट काना था। रबिया ने कहा, वो ऊंट लंगड़ा भी था। अयात ने कहा, उस ऊंट की दुम भी नहीं थी। अनमार ने कहा, वो ऊंट अपने मालिक से भागकर यहाँ आया था। इस गुफ्तगू के बाद वो थोड़ा आगे गए तो एक शख्स अपना ऊंट ढूंढ रहा था। ऊंट के मालिक ने उन चारों से भी पूछा। सब ने अपने अपने अंदाजे के मुताबिक ऊंट की निशानियां बताईं तो ऊंट के मालिक ने उन निशानियों की तस्दीक की। ऊंट के मालिक ने उनसे ऊंट के बारे में पूछा कि मेरा ऊंट कहाँ देखा है, तो उन्होंने कहा, हमने तुम्हारा ऊंट नहीं देखा, हमें क्या पता। ऊंट के मालिक ने यकीन न किया। वो भी उफ़ा जुरहमी के पास जाने के लिए उनके साथ नजरान को चल पड़ा। जब ये लोग उफ़ा जुरहमी के पास पहुंचे तो ऊंट के मालिक ने दावा किया, इन लोगों ने मेरा ऊंट देखा है मगर मुझे बताते नहीं कि वो कहाँ है। उफ़ा ने उनसे पूछा, अगर तुमने इसका ऊंट नहीं देखा तो उसकी निशानियां कैसे बता दी? मुदर ने कहा, मैंने जब घास देखी तो वो एक तरफ से चरी हुई थी, जबकि दूसरी तरफ जूं की तू थी। मैंने अंदाजा लगा लिया कि ऊंट को एक आंख से दिखाई नहीं देता। रबिया ने कहा, मैंने देखा कि ऊंट के पांव के निशान एक तरफ गहरे जबकि दूसरी तरफ उधूरे थे। मैं इस नतीजे पर पहुंचा, ऊंट लंगड़ा भी है। अयात ने कहा, मैंने ऊंट की मेंगनियां सही सालम देखी, टूटी हुई नहीं थी। इसका मतलब कि ऊंट की दुम नहीं थी। अनमार ने कहा, मैंने देखा कि मैदान सरसब्ज है और खुला भी, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, तो फिर ऊंट ने थोड़े से हिस्से से घास क्यों खाई? वो इसे अधूरा छोड़कर भाग गया। उसे फिक्र हुई कि पकड़ा ना जाऊं। उफ़ा जुरहमी ने ये बातें सुनकर ऊंट के मालिक से कहा, जाओ भाई, तुम्हारा ऊंट इनके पास नहीं है। इसके बाद उफ़ा जुरहमी ने उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो और मेरे पास क्यों आए हो? उन्होंने बताया कि हम नज़ार बिन माद के बेटे हैं और आपके पास झगड़े का फैसला लेने आए हैं। उफ़ा जुरहमी ने हैरत से कहा, इतनी अक्ल और दानाई के बावजूद मुझसे फैसला लेना बड़े ताज्जुब की बात है। उफ़ा जुरहमी ने उनकी पुरतकल्लुफ़ दावत की। रात में अंगूर का मशरूब पेश किया गया, खाने में बकरी का गोश्त बनाया गया। उफ़ा ने बहुत ही एहतमाम से उनकी खिदमत की। खाना खाने के बाद मुदर ने कहा, मैंने ऐसा मशरूब जिंदगी भर नहीं पिया। काश अंगूर की बेल जिससे ये मशरूब बना किसी कब्र पर न उगी होती। रबिया ने कहा, ऐसा लजीज गोश्त मैंने कभी नहीं खाया। क्या ही अच्छा होता अगर ये बकरी किसी कुतिया के दूध पर न पली होती। अयात ने कहा, मैंने ऐसा मेजबान नहीं देखा, काश इसका बाप कोई गैर न होता। अनमार ने कहा, मैंने ऐसी गुफ्तगू पहले नहीं सुनी जो हमारे लिए इस कदर फायदेमंद हो। उफ़ा जुरहमी ये बातें सुनकर हैरान रह गया। उसने मशरूब बनाने वाले को बुलाया और पूछा कि अंगूर कहाँ से लिए थे। मशरूब बनाने वाले ने कहा, मैंने अंगूर की बेल तुम्हारे वालिद की कब्र पर उगाई थी ताकि सब्जा रहे। जब ये बेल बढ़ती रही तो उस पर अंगूर आ गए। मैंने वहीं से अंगूर लेकर मशरूब बनाया है।
اب افعا جرہمی کی حیرت بڑھ گئی۔ چرواہا بلایا گیا اور پوچھا گیا تو چرواہا بولا، جب یہ بکری پیدا ہوئی تو اس کی ماں مر گئی تھی، میں نے اس چھوٹی بکری کو کتیا کا دودھ پلانا شروع کر دیا۔ اب افعا جرہمی کی حیرت بہت زیادہ تھی۔ وہ پریشانی میں اپنی ماں کے پاس گیا اور پوچھا، میرا والد کون ہے؟ اس کی ماں نے بتایا کہ میں ایک سردار کی بیوی تھی جس سے کوئی اولاد نہیں تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ بے اولاد رہے، میں نے کسی اور سے تعلق قائم کیا اور تم پیدا ہوئے۔ افعا جرہمی ان لوگوں کا وجدان دیکھ کر حیران تھا۔ اس نے ان لوگوں کا دعویٰ سنا اور فیصلہ کر دیا۔ اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ رسول اللہ کے باپ دادا حسن و جمال کے ساتھ ساتھ بے حد ذہین اور عقل مند تھے۔ مدر کے اقوال کچھ یوں ہیں، بہترین بھلائی وہ ہے جو فوری کی جائے، اپنے نفسوں کو مشکل حالات کا مقابلہ کرنے والا بناؤ، لالچ سے ان کو بچائے رکھو۔ صلح اور فساد میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا دودھ دینے والے جانور کے دوبارہ دودھ دوہنے میں۔ الیاس بن مدر رسول اللہ کا سلسلہ نسب 17ویں پشت پر الیاس سے جا ملتا ہے۔ الیاس کے معنی ہیں بہادر، شجاع۔ آپ عرب قبائل کے سردار تھے۔ سب لوگ الیاس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ الیاس قربانی کا جانور لے کر بیت اللہ جانے والے پہلے شخص ہیں۔ الیاس نے اپنی قوم کی تربیت کی اور اسماعیل کے دین میں شامل کی گئی خرابیوں کو دور کیا۔ مقام ابراہیم طوفان کی وجہ سے گم ہو گیا تھا، الیاس نے اسے تلاش کر کے اس کی جگہ پر رکھا۔ ان کے اقوال کچھ یوں ہیں، جو بھلائی کی بات کرتا ہے وہ خوشی کی فصل کاٹتا ہے، جو برائی بوتا ہے وہ شرمندگی کی فصل کاٹتا ہے۔ مدرکہ بن الیاس رسول اللہ کا سلسلہ نسب 16ویں پشت پر مدرکہ سے جا ملتا ہے۔ ان کا اصل نام عمر ہے۔ ایک دن جنگل میں اپنے بھائی عامر کے ساتھ اونٹ چرا رہے تھے کہ انہیں شکار مل گیا۔ وہ اسے پکانے میں مصروف ہو گئے۔ اچانک ایک خرگوش چھلانگے لگاتا ہوا پاس سے گزرا، جس کی وجہ سے اونٹ بھاگے۔ عمر نے اپنے بھائی عامر سے پوچھا، اونٹ کے پیچھے جاؤ گے یا شکار پکاؤ گے؟ عامر نے شکار پکانے کی حامی بھری۔ عمر اونٹوں کے پیچھے بھاگے اور انہیں پکڑ کر لے آئے۔ شام کو گھر واپس آئے تو اپنے والد کو ساری بات سنائی۔ ان کے والد نے عمر کو کہا، انتا مدرکہ، تم پا لینے والے ہو، اور عامر سے کہا، انتا طابخہ، تم کھانا پکانے والے ہو۔ دونوں انہی ناموں سے مشہور ہو گئے۔ خزیمہ بن مدرکہ رسول اللہ کا سلسلہ نسب 15ویں پشت پر خزیمہ سے جا ملتا ہے۔ خزیمہ کھجور کے چھوٹے درخت کو کہتے ہیں جس کے پتوں سے ٹوکریاں بنتی ہیں۔ ان کی کنیت ابو اسد ہے۔ ان کی والدہ کا نام سلمہ بنت اسلم ہے۔ یہ لوگوں پر بہت احسان کیا کرتے تھے۔ ان کے اخلاق بہت اعلیٰ تھے۔ آپ دین ابراہیم پر عمل کرتے تھے۔ ان کے ایک بھائی کا نام حزیل ہے۔ کنانہ بن خزیمہ رسول اللہ کا سلسلہ نسب 14ویں پشت پر کنانہ سے جا ملتا ہے۔ ان کی کنیت ابو ندر ہے۔ ان کی والدہ کا نام ابانا بنت سعد ہے۔ کنانہ کے معنی ترکش ہیں، جس میں تیر رکھے جاتے ہیں۔ جس طرح ترکش اپنے اندر تمام تیروں کو چھپا لیتا ہے، اسی طرح انہوں نے اپنی ساری قوم کو اپنی جود و سخا سے اپنے دامن میں چھپا لیا تھا، اس لیے یہ کنانہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ رسول اللہ کا خاندان انہی کی وجہ سے کنانی کہلایا۔ کنانہ کے علم و فضل کی وجہ سے اہل عرب دور دور سے ان سے ملنے آتے تھے۔ کنانہ اہل عرب سے کہا کرتے تھے، مکہ میں ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، اس کا نام احمد ہوگا، وہ اللہ کریم پر ایمان لانے کی دعوت دے گا، نیکی، احسان اور بلند اخلاق کی تلقین کرے گا۔ اہل عرب تم اس کی پیروی کرنا، اس سے تمہاری عزت اور قدر میں اضافہ ہوگا۔ ایک روز کنانہ حتیم یعنی بیت اللہ کا وہ حصہ جس پر چھت نہیں ہے اور سفید رنگ کی نیم دائرہ دیوار ہے، اس میں سو رہے تھے کہ انہوں نے خواب دیکھا۔ انہیں خواب میں کہا گیا، ان 4 چیزوں میں سے ایک چن لو، گھوڑے، اونٹ، تعمیرات اور دائمی عزت۔ کنانہ نے عرض کی، میرے رب مجھے یہ ساری نعمتیں عطا فرما دے۔
اللہ کریم نے ان کی دعا کے صدقے یہ ساری نعمتیں عطا کی۔ نضر بن کنانہ، رسول اللہ کا سلسلہ نسب 13ویں پشت پر نضر سے جا ملتا ہے۔ نضر کا مطلب ہے تابناک اور تر و تازہ۔ ان کا نام قیس ہے۔ ان کی والدہ کا نام برہ بنت مر بن اد بن طابقہ ہے۔ روشن چہرہ اور حسن و جمال کی وجہ سے نضر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ مالک بن نضر، رسول اللہ کا سلسلہ نسب 12ویں پشت پر مالک سے جا ملتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو حارث ہے۔ آپ کی والدہ کا نام عاتقہ اور لقب اکرشہ ہے۔ مالک کا ایک قول مشہور ہے کہ خوبصورت چہرے عیبوں کو چھپا لیتے ہیں، جب ان کے عیب ظاہر ہو جائیں تو پھر ان کی صورت پر نہ جاؤ۔ بہت سی صورتیں حقیقت حال سے بالکل الٹ ہوتی ہیں۔ وہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے دھوکہ دیتی ہیں اور ان کی برائیاں پرکھ لی جاتی ہیں۔ ظاہری صورتوں سے بچو اور حقائق تلاش کرو۔ ہر معاملے کے انجام کے پیچھے نہ پڑو، گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ آج کا عنوان ہے اللہ کریم نے بنی کنانہ سے بنی قریش کو چنا۔ فہر بن مالک، رسول اللہ کا سلسلہ نسب 11ویں پشت پر فہر سے جا ملتا ہے۔ فہر ہتھیلی جتنے پتھر کو کہتے ہیں۔ ان کی کنیت ابی غالب ہے۔ فہر ضرورت مند لوگوں کو تلاش کر کے ان کی ضرورتیں پوری کرتے تھے، اسی وجہ سے وہ قریش کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کی اولاد قریشی کہلائی اور خاندان کو قریش کہا جانے لگا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان کی والدہ نے ان کا نام قریش رکھا تھا۔ ان کی والدہ کو سمندر کی بڑی مچھلی، جسے ہم ویل کہتے ہیں، پسند تھی۔ ویل باقی تمام مچھلیوں پر حاوی رہتی ہے۔ طاقت اور قوت اس کی خوبیاں ہیں۔ اس مچھلی کی خوبیوں کی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام قریش رکھا۔ یہ اپنے زمانے میں اہل مکہ کے سردار تھے۔ حسان بن کلال حمیری نے یمن سے آ کر مکہ پر حملہ کیا۔ حسان بن کلال کا مقصد وہ پتھر جن سے اللہ کے نبی ابراہیم نے کعبہ کی تعمیر کی تھی، ان کو یمن لے جانا تھا۔ اس کی تفصیل ہاتھی والے میں بیان ہوگی۔ عرب قبائل کے سپہ سالار فہر بن مالک تھے۔ اس جنگ میں یمن کی فوج کو شکست ہوئی۔ حسان بن کلال کو حارث بن فہر بن مالک نے قید کیا۔ حسان 3 سال قید رہا۔ اس جنگ میں فہر بن مالک کا پوتا قیس بن غالب بن فہر شہید ہوا۔ غالب بن فہر، رسول اللہ کا سلسلہ نسب 10ویں پشت پر غالب سے جا ملتا ہے۔ ان کی والدہ کا نام بنت حارث بن تمیم ہے۔ ان کی کنیت ابو تمیم ہے۔ ان کے 2 بیٹے تھے جن کے نام تمیم اور حارث ہیں۔ لوئی بن غالب، رسول اللہ کا سلسلہ نسب 9ویں پشت پر لوئی سے جا ملتا ہے۔ لوئی لوا یعنی علم یا پرچم سے ماخوذ ہے۔ ان کی والدہ کا نام عاتقہ بنت یخلد بن نضر ہے۔ یہ بڑے جہاندیدہ شخص تھے، حکمت، علم اور بصیرت والے تھے۔ لوئی کو اللہ کریم نے نرم طبیعت اور دانائی کی صفات سے نوازا تھا۔ بچپن میں ایسے ہی جملے آپ کی زبان سے نکلتے جو ضرب المثل بن جاتے تھے۔ ان کے چند اقوال یہ ہیں: جس نے ہمیشہ نیکی کی، اس کی نیکی کبھی ختم نہ ہوگی، اس کا ذکر مسلسل ہوتا رہے گا۔ لازم یہ ہے کہ جس پر نیکی کی جائے وہ اس نیکی کا ذکر کرے۔ جس نے نیکی کی ہو وہ چپ رہے اور اپنی نیکی کا چرچا نہ کرے۔ کعب بن لوئی، رسول اللہ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت پر کعب سے جا ملتا ہے۔ کعب کے معنی ہیں اونچے ٹخنے اور بلند قدم رکھنے والا۔ اسے عزت کے معنی میں سمجھا جاتا ہے۔ کعب کی کنیت ابو حسیس ہے۔ وہ جمعے کے دن عبادت کیا کرتے تھے۔ اس عبادت سے پہلے خطبہ بھی ہوتا تھا۔ اس دور میں جمعے کے دن کو یوم العروبہ کہا جاتا تھا۔ شاید یہ اس زمانے کی نماز جمعہ تھی۔ رسول اللہ کے باپ دادا میں کعب کی شخصیت بڑی نمایاں تھی۔ کعب نے ہی یوم العروبہ کا نام بدل کر یوم جمعہ رکھا۔ جب وہ خطبہ دیتے تو اپنی بات کا آغاز اما بات سے کرتے۔ آنے والے زمانوں میں یہی رواج پا گیا جو آج بھی قائم ہے۔ خطبے میں لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کا درس دیتے، انہیں سمجھاتے کہ اللہ کریم نے ہمیں جو عقل عنایت کی ہے اسے کائنات میں غور کرنے کے لیے استعمال کریں۔
وہ غریبوں کی مدد کرنے کی ترغیب دیتے تھے، لوگوں کو وعدہ کرنے اور اسے پورا کرنے کی اہمیت بتاتے۔ کعب لوگوں کو بتایا کرتے کہ اس کائنات کا آخری نبی ان کی اولاد میں سے ہوگا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ لوگو، اگر تمہیں آخری نبی کا زمانہ نصیب ہو تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ اس نبی کی خوشخبری موسیٰ اور عیسیٰ نے دی ہے۔ میری خواہش ہے کہ مجھے اس کا زمانہ ملے اور میں اس کی مدد کے لیے اپنی ساری توانائیاں لگا دوں۔ کاش میں اس وقت موجود ہوں اور اس نبی کی مدد کروں جب اس کا قبیلہ اس کے خلاف ہو۔ قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ عام الفیل تک عرب اپنے سالوں کا بھی کرتے رہے۔ کعب اور رسول اللہ کی آمد کے درمیان 560 سال کا عرصہ ہے۔ انہی کے بیٹے عدی کی اولاد میں عمر بن خطاب پیدا ہوئے۔ مرہ بن کعب، رسول اللہ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت پر مرہ سے جا ملتا ہے۔ مرہ طاقتور اور تلخ مزاج دونوں کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ ان کی کنیت ابو یکسا ہے۔ ان کے بیٹے 3 کی اولاد میں ابو بکر پیدا ہوئے۔ کلاب بن مرہ، رسول اللہ کا سلسلہ نسب 6 پشت پر کلاب سے جا ملتا ہے۔ ان کا نام حکیم ہے۔ بعض تاریخ دانوں کے مطابق ان کا نام عروہ ہے۔ ان کی کنیت ابو زہرہ ہے۔ یہ بی بی آمنہ کے بھی 30 آپ کتوں کے ساتھ کثرت سے شکار پر جایا کرتے تھے، اسی نسبت سے انہیں کلاب یعنی کتے پالنے والا کہا جانے لگا۔ ان کے متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ عربی مہینوں کو نام انہوں نے دیے تھے۔ انہوں نے ہی سونے سے بنی ہوئی 2 تلواریں کعبہ کے اندر سجائی۔ قصہ بن کلاب، رسول اللہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت پر قصہ سے جا ملتا ہے۔ قصہ کے معنی ہیں دور سے آیا ہوا۔ قصہ کا اصل نام زید ہے۔ آپ رسول اللہ سے 171 سال پہلے 400 عیسوی کے قریب پیدا ہوئے۔ زید ابھی دودھ پیتے بچے تھے کہ ان کے والد کلاب وفات پا گئے۔ عرب میں عورتوں کے لیے بھی دوسری یا تیسری شادی کرنا عام تھا۔ زید کی والدہ فاطمہ بنت سعد نے کلاب کی وفات کے بعد قبیلہ بنی ازرع کے ربیعہ بن حرام سے شادی کر لی۔ ربیعہ ان کو لے کر اپنے ملک فلسطین چلے گئے۔ فاطمہ بنت سعد اپنے بیٹے زید کو ساتھ ہی لے گئیں، جبکہ بڑا بیٹا زہرہ مکہ میں ہی مقیم رہا۔ زید شاید ساری زندگی فلسطین میں ہی رہتے، لیکن جب انہوں نے تیر اندازی میں بنی ازرع کے نوجوانوں کو ہرایا تو بنی ازرع کے نوجوانوں نے انہیں مارا پیٹا اور غیر ملکی ہونے کا طعنہ دیا۔ زید نے والدہ سے شکایت کی تو انہوں نے زید کو ان کے باپ دادا کے متعلق ساری تفصیل بتائی۔ زید نے واپس مکہ جانے کی ضد کی۔ حج کے مہینوں میں قافلے مکہ جایا کرتے تھے۔ ان کی والدہ نے حاجیوں کے قافلے کے ساتھ انہیں مکہ بھیج دیا۔ فاطمہ بنت سعد فلسطین میں ہی مقیم رہی اور مکہ نہ آئیں۔ مکہ آنے پر زید کے رشتہ داروں نے انہیں قصہ یعنی دور سے آیا ہوا کہنا شروع کر دیا۔ اس وقت مکہ پر بنی خزاع کی حکومت تھی۔ قصہ کی شادی بنی خزاع کے سردار حلیل بن حبشیہ خزاعی کی بیٹی محبہ بنت حلیل سے ہوئی۔ حلیل اس وقت کعبے کے متولی تھے۔ بنی خزاع کے سردار حلیل نے قصہ کے حق میں کعبے کی دیکھ بھال اور انتظام سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ قبیلہ بنی خزاع طاقت کے سوا کسی چیز کو نہیں مانتا تھا، اس لیے دونوں قبائل میں لڑائی ہوئی۔ قصہ نے اپنی والدہ کے قبیلے کی حمایت حاصل کی۔ ان کے حق میں رومی سلطنت نے بھی مداخلت کی۔ بنی خزاع کو مکہ چھوڑنا پڑا اور وہ مکہ کے ارد گرد رہنے لگے۔ یہ لڑائی 440 عیسوی میں ہوئی۔ اس وقت قصہ کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ اس طرح تقریباً 450 سال بعد مکہ کی حکمرانی اور کعبے کی دیکھ بھال بنی اسماعیل کے پاس آ گئی۔ قصہ اب مکہ کے سردار تھے۔ قصہ بھی جمعے کے دن اپنی قوم کو جمع کرتے اور واعظ و نصیحت کرتے۔ وہ بھی آخری نبی کے آنے کی بشارت دیا کرتے تھے۔ وہ بھی کہا کرتے تھے
جب وہ نبی آئے تو بغیر کسی پس و پیش اس نبی کی پیروی کرنا۔ قصہ ایک بہترین منتظم اور انقلابی رہنما تھے۔ قصہ سے پہلے مکہ کے لوگ خیموں میں رہا کرتے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو اجازت دی کہ وہ پتھر اور اینٹ کے گھر بنائیں۔ گھر بناتے ہوئے انہوں نے کعبے کے طواف کے لیے کافی جگہ خالی چھوڑی۔ انہوں نے مکہ کو ایک شہر کی شکل دی۔ ان کے دور میں مکہ کو خوشحالی نصیب ہوئی۔ قصہ نے ہی ضرورت کے تحت درخت کاٹنے کی اجازت بھی دی۔ اس سے پہلے مکہ میں درخت کاٹنا منحوس خیال کیا جاتا تھا۔ اس وقت تک ابراہیم کی بنائی ہوئی بیت اللہ کی عمارت کافی کمزور ہو چکی تھی۔ قصہ نے اس کو گرا کر نئی تعمیر کروائی۔ قصہ نے مکہ میں ایک مجلس قائم کی جس کا نام دار الندوہ رکھا۔ مجلس کو غور و فکر اور مسائل کے حل کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس مجلس میں شرکت کے لیے کم از کم عمر 40 سال ہونا ضروری تھی۔ یہی مقدمات کے فیصلے ہوتے اور شادی بیاہ کے مسائل بھی حل کیے جاتے تھے۔ قصہ نے مکہ کے لوگوں کو سمجھایا کہ کعبے کی زیارت کے لیے حاجی نہ جانے کہاں کہاں سے آتے ہیں، ان کی میزبانی ہمارا فرض ہے۔ انہوں نے مکہ میں رفادہ کے نام سے شہری ٹیکس عائد کیا۔ اس ٹیکس کا مقصد عرب میں عمرے اور حج کے لیے آنے والوں کی مدد کرنا تھی۔ تاریخ دان بلازوری کے مطابق قصہ نے مکہ میں پانی کا کنواں بھی کھدوایا۔ یہ قصہ ہی تھے جنہوں نے حج کے دنوں میں مینا اور مزدلفہ میں رات کو چراغ روشن کرنے کی روایت قائم کی۔ قصہ نے ایام حج کے لیے چمڑے کے تالاب بنوائے تاکہ حاجیوں کو کعبہ کے صحن میں ہی پانی دستیاب ہو۔ ان سب باتوں سے قصہ کی خوبیوں اور صلاحیتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ انہوں نے مکہ میں انتظامی طور پر عہدے قائم کیے۔ ان مختلف عہدوں کے نام اور تفصیل کچھ یوں ہے۔ سقایا، یہ مکہ میں رہنے والے حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری تھی۔ بنی خزاع اور بنی اسماعیل سے جنگ ہار کر بنی جرہم نے مکہ چھوڑنے سے پہلے زمزم کا چشمہ بند کر دیا تھا اور اس کا نشان بھی مٹا دیا تھا۔ زمزم کا چشمہ پانی کے لیے دستیاب نہیں تھا، جس وجہ سے پانی کا انتظام کافی مشکل تھا۔ حاجیوں کے لیے پانی بہت دور سے لانا پڑتا تھا۔ رفادہ، مکہ میں آنے والے حاجیوں کے کھانے اور دوسری سہولیات کے انتظامات کی ذمہ داری تھی۔ اس مقصد کے لیے ٹیکس نافذ کیا گیا تھا۔ حجابہ، کعبہ کے کلید بردار کا عہدہ تھا۔ اگر کوئی کعبہ کے اندر جانا چاہتا تو اسے کلید بردار سے اجازت لینا ضروری تھی۔ کعبہ کے متعلق باقی ذمہ داریاں بھی اسی کے پاس تھی۔ لواء، یہ عہدہ علم برداری کا تھا۔ علم بردار کی عرب میں ہمیشہ سے بہت اہمیت رہی ہے۔ امارہ، یہ لشکر کی قیادت کا منصب تھا۔ یوں کہیے کہ فوجی طاقت اس عہدیدار کے پاس تھی۔ ندوہ، مکہ کی مجلس کے متعلق تھا۔ تمام عہدے قصہ کے پاس ہی تھے۔ لوگ ان کو بڑی عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ قصہ کے سب سے بڑے بیٹے کا نام عبدالدار تھا۔ جب قصہ بوڑھے ہو گئے تو تمام عہدے عبدالدار کو منتقل ہو گئے۔ بعد میں یہ عہدے عبدالدار کی اولاد کے پاس آ گئے۔ قصہ کے چند اقوال یہ ہیں: جس کی اصلاح عزت و تکریم سے نہیں ہوتی، ذلت و رسوائی اس کی اصلاح کر دیتی ہے۔ جس نے کسی بری چیز کو اچھا سمجھا، وہ اسی برائی کے حوالے کر دیا گیا۔ جس نے اپنے حق سے زیادہ طلب کیا، وہ محرومی کا حقدار ہے۔ حاسد چھپا ہوا دشمن ہے۔ عبد مناف بن قصہ، رسول اللہ کا سلسلہ نسب چوتھی پشت پر عبد مناف سے جا ملتا ہے۔ عبد مناف کا اصل نام مغیرہ ہے۔ عبد مناف نے خارجہ معاملات پر توجہ دی۔ انہوں نے شام، فلسطین، رومی سلطنت کے علاوہ ارد گرد کے علاقوں سے سفارتی تعلقات قائم کیے اور تجارت کے لیے نئی راہیں کھولی۔ عبد مناف کے بیٹے اہلیت میں اپنے چچا عبدالدار کے بیٹے سے بہتر تھے۔ اس وجہ سے عبد مناف کے بیٹوں نے انتظامی عہدے اپنے لیے لینا چاہے۔ عبد مناف کے 4 بیٹے ہیں: نوفل، ہاشم، عبد شمس، مطلب۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ عبدالدار اور عبد مناف کے خاندان کی لڑائی میں قریش تقسیم ہو گئے۔ بنی عبد مناف کی حمایت میں 5 قبیلے تھے: قبیلہ بنی اسد، قبیلہ بنی عزا، قبیلہ بنی زہرہ بن کلاب، قبیلہ بنی تیم بن مرہ، قبیلہ بنی حارث بن فاہر۔
بنی عبد مناف اور ان کے حلیفوں نے قسم اٹھائی کہ وہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ایک دوسرے سے اظہار یکجہتی کے لیے حرم کعبہ میں خوشبو سے بھرے پیالے میں انگلیاں ڈبو کر کعبے کی دیوار پر لگائیں اور معاہدہ کیا۔ یہ 5 قبیلے اس وجہ سے مطیبین یعنی خوشبو والے کہلائے۔ بنی عبدالدار کی حمایت میں 4 قبیلے تھے: قبیلہ بنی مخزوم، قبیلہ بنی سہم، قبیلہ بنی جمحہ، قبیلہ بنی عدی بن کعب۔ بنی عبدالدار اور ان کے حلیفوں نے بھی قسم اٹھائی کہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے خون سے بھرے پیالے میں انگلیاں ڈبوئیں اور چاٹ لی۔ ان قبیلوں کو لقات الدم یعنی خون کو چاٹنے والا کہا گیا۔ انہیں احلاف بھی کہا جاتا ہے۔ لڑائی ہوتے ہوتے رہ گئی اور بات آپس میں طے ہو گئی۔ فیصلہ کیا گیا کہ سقایا اور رفادہ بنی ہاشم کو ملیں گے، حجابہ، لیوا اور ندوہ کے عہدے بنی عبدالدار کے پاس رہیں گے، قیادت بنی عبد شمس کو دی جائے گی۔ یہاں ایک تاریخی حقیقت کا اظہار بھی ضروری ہے۔ سقایا اور رفادہ کی ذمہ داریاں ہاشم کو ملی، ہاشم کے بعد مطلب اور ان کے بعد عبد المطلب کو یہ عہدے ملے۔ عبد المطلب کے بعد یہ ذمہ داری ابی طالب بن عبد المطلب کو ملی۔ ابی طالب نے اپنی زندگی میں ہی یہ ذمہ داری اپنے بھائی عباس بن عبد المطلب کے حوالے کر دی۔ دوسری طرف قیادت عبد شمس سے اس کے بیٹے امیہ کو ملی۔ امیہ کی اولاد بنی امیہ کہلائی۔ امیہ کے بعد حرب اور حرب کے بعد ابو سفیان بن حرب کو ملی۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ احد اور غزوہ خندق میں ابو سفیان ہی ان کا سپہ سالار تھا۔ ابو سفیان غزوہ بدر میں شریک نہ ہوا۔ اسی قبیلے سے عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس غزوہ بدر میں سپہ سالار تھے۔ قبیلہ بنی قریش اور اس کی شاخیں کچھ یوں ہیں: بنی حارث، بنی محارب، بنی غالب، بنی جمع، بنی سہم، بنی عامر، بنی عدی، بنی مخزوم، بنی تیم، بنی کلاب، بنی زہرا، بنی اسد، بنی ہاشم، بنی امیہ۔ جی جزاک اللہ خیرن کثیرن۔ جی تو اب کائنڈلی آپ سب ہینڈ ریز کر لیجیے، اگر کسی نے کچھ بات کرنی ہے تو میں مائک آن کر دیتا ہوں۔ جی کائنڈلی ہینڈ ریز کر لیں، اگر آپ میں سے کوئی آج کے سیشن میں کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو مائک آن کر دیتا ہوں۔ جی تو امید کرتا ہوں کہ آج کا سیرہ سیشن سب کے لیے بینیفیشل رہا ہوگا۔ جی تو آپ سب کے مائک انمیوٹ کر دیا میں نے، تو کوئی بھی آپ میں سے انمیوٹ کر کے بات کر سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ ہاں جی، سیشن میں نے تھوڑی سی ایکنالج کرنی تھی یہ بات کی، بہت اچھا ہمارا جا رہا ہے سیرہ کا سیشن، اور ویڈیوز واقعی بہت ڈیٹیل میں ہیں جو کہ ریکوائرڈ ہیں۔ آج والا بھی بڑے مزے کا تھا۔ اس کی ویسے پوچھنا تھا میں نے نبیل کہ اس کا آن لائن کچھ اویلیبل ہے یہی والی مٹیریل؟ جی آپ مجھے انباکس کیجیے گا، میں آپ کو بتا دوں گا۔ تھینک یو جی، جزاک اللہ، جزاک اللہ، گاڈ بلیس یو۔ جی بارک اللہ فیک۔ جی اینی ون مور بات کرنا چاہ رہے تو پھر ہم سیشن کو فنش کریں۔ جی آئی تھنک کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے تو سیشن کو فنش کرتے ہیں پھر۔
تو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں بھائی آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمد للہ. ماشاء اللہ زبردست سیشن ہے. میں نے تو آج ویسے پہلے ہی لیا ہے. کچھ مس ہوئے ہیں میرے نا دونوں سیشن پہلے. تو کیا ان کی کوئی ریکارڈنگ وغیرہ وہ مل جائے گی؟ اب جیسے دیکھیں اس میں کتنا مطلب ہے نالج ہے سارا، تو یہ صحیح طرح سے ساتھ لکھا نہیں گیا. میں نے کوشش کی ہے. جی آپ ہمارے سیرا والے گروپ میں جوائن ہیں؟ ہاں جی اب تو ہاں جی میں جی تو میں ابھی یہ سیشن ختم ہوگا نا تو میں وہ دونوں ریکارڈنگز دوبارہ ایڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیر. بس میں نے یہی، اور آج والا بھی میں نے کوشش تو کی ہے ساتھ نوٹس بنانے کی نا، کہ یہ میں سارا لکھوں، لیکن وہ صحیح طرح سے ظاہر بات ہے وہ بول رہی تھی نا تو لکھا نہیں گیا. تو ہر فرائیڈے یا سیٹرڈے ہماری کلاس ہوتی ہے تو میں ریکارڈنگ شیئر کروں گا، وہ بھی سن لیجیے گا. چلیں ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ آئندہ پوری کوشش ہوگی کہ مس نہ ہو انشاءاللہ. چلیں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ مبیل آپ کے تو اتنا ایکسلنٹ تھا کہ میرے پاس ریئلی الفاظ ہی نہیں ہے. شوق میں بیٹھی ہوں ابھی تک. فرسٹ دیکھا کتنا اچھا. اس سے پہلے والا بھی دیکھا تھا اور میں نے اپنے بچوں کو بتایا ہے تو سب یہی کہہ رہے تھے لنک ان سے مانگیے گا اف ہی کین پرووائڈ. تو سارے بچے اور گرینڈ چلڈرن سب دیکھنا چاہ رہے ہیں اور بہت ہی انفارمیٹیو تھا، بہت ہی انفارمیٹیو. لیکن اس میں آواز کیوں آ رہی تھی جیسے کچھ لوگ بات کر رہے ہیں؟ جی شاید وہ کسی کا مائک آن ہو گیا ہوگا، ورنہ میں نے کوشش کی تھی کہ ایسی کوئی انٹرپشن نہ ہو. اوکے. بہرحال آپ کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کہ آپ نے اتنا اچھا چانس دیا. حالانکہ میں سعودی عرب میں بیٹھی ہوں لیکن یہاں پہ کبھی میں نے ایسی کوئی بھی مووی یا کچھ بھی نہیں دیکھا تھا، اور چھوٹی موٹی تو دیکھی تھی. اتنی ڈیٹیل سے اور اتنے اچھے سے ایکسپلینیشن، ریئلی آئی واز سرپرائز. اور بہت بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ خیر. جی بارک اللہ فیک. جی ثنا آپ مائک انمیوٹ کر لیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا میں کہنا چاہ رہی تھی کہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی ڈاکومنٹری تھی، لیکن ہمارے نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ماشاءاللہ الحمدللہ. سب سے اچھی بات کہ ہم نے صحابہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ مطلب حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے بارے میں تو یہی پتا تھا کہ دونوں سسر رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ نالج آج پتہ لگی ہے کہ آپ کا شجرہ نسب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا تھا کسی نہ کسی کڑی پہ جا کے. تو ماشاءاللہ الحمدللہ آپ کے رزق میں اور آپ کے علم میں اضافہ کرے. اللہ پاک مزید اسی طرح سے اسپریڈ کرنے کی دین کو آپ کو دے مزید ہمت اور استقامت دے آپ کے دین میں. آمین ثم آمین. جزاک اللہ. جی بارک اللہ فیک بارک اللہ فیک. جی اینی ون مور آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو ہینڈ ریز کر لیں، نہیں تو ہم میٹنگ کو آف کرتے ہیں. جی تو اگر آپ میں سے اگر کوئی ہمارے گروپ میں ایڈ نہیں ہے تو آپ یوٹیوب پہ جا کے چینل کا نیم سرچ کیجیے گا مشن مسلم آئیڈینٹی. مشن مسلم آئیڈینٹی چینل ہے. تو اگر کوئی ہمارے گروپ میں نہیں ہے تو یوٹیوب پر آپ کو ہمارے چینل پہ ریکارڈنگز پچھلے سیشنز کی مل جائیں گی. باقی انشاءاللہ ایوری فرائیڈے یا سیٹرڈے ہمارا باقی سیشنز بھی ہوتے ہیں ٹویٹر پہ، تو ڈے شفل ہوتا رہتا ہے. بٹ فرائیڈے یا سیٹرڈے میں سے ایک ڈے مسٹ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ پھر سیشن کو فنش کرتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ سب کا ٹائم نکالنے کا اور یہاں پہ ہمیں اپنی. جی سائمہ آپ بات کرنا چاہتی ہیں؟ نہیں بس میں تو اپنا کر چکی ہوں. آپ کا ہی سن رہی تھی کہ وہی
ہم نے مسلم آئیڈینٹی جوائن کرنا ہے یہ سیشنز اٹینڈ کرنے کے لیے جو پریویس ہوئے ہیں، کیونکہ جی میرا جی آدھا ہی نہیں میں ویٹ کیجیے، میں چیٹس میں ہی لنک ڈال دیتا ہوں، شاید آپ کو مشکل ہو، میں بھی تھینک چیٹ یو میں سو مچ. اوکے اوکے جی. جی تو آپ سب ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا، میں لنک کاپی کر کے چیٹ میں ڈال رہا ہوں. گروپ کا لنک میں پوسٹ کر رہا ہوں، تو آپ سب ابھی جوائن کریں، میں پھر ساتھ ہی گروپ میں ریکارڈنگس ڈال دیتا ہوں پچھلی. جی کائنڈلی سب چیٹ چیک کیجیے گا، میں نے گروپ کا لنک پوسٹ کیا، تو 1 منٹ میں آپ سب اسے کاپی یا جوائن کر لیں، پھر میں میٹنگ آف کرتا ہوں. جی عالیہ آپ بات کرنا چاہتے؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہم نے ایک ساحل عظیم سر کا یہ دیکھے ہیں کہ کلپ، اس میں انہوں نے کہا تھا نوحل بن خزائی جس نے پہلی بار لا کے کعبے میں جو بت رکھا، تو یہ کون سے، جیسے ابھی آپ لوگ شروع سے لے رہے ہیں نا، جیسا انبیاء سے پھر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، تو یہ کون سے قبیلے کا شخص تھا اور کون سی صدی میں، یعنی اس نے جی عالیہ آپ کی آواز چلی گئی ہے. جی عالیہ آپ انمیوٹ کیجیے. جی آئی تھنک وہ میٹنگ لیفٹ کر گئی ہے. ٹھیک ہے، آپ سب نے لنک پوسٹ کر لیا ہوگا، تو انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے اور سیٹرڈے انشاءاللہ ہم کلاس 4 میں ملیں گے آپ سب کے ساتھ. تو تب تک کے لیے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.